हालेलुया, शालोम अलैकुम। ये हवा खुदा का सबत आप सबको मुबारक हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुकद्दस दानियल नबी की मार्फत 70 हफ्तों की जो स्टडी है वो जारी है, और ये उस स्टडी का जो हिस्सा है वो 5वां है। आमीन। हमने चौथे हिस्से में या हिस्सा चहारम में जब हमने बात की थी दानियल नबी के हवाले से, 70 हफ्तों की नबूवत के हवाले से, तो हमने यही सीखा था कि जब खुदावन यीशु के पास निकोदेमस आया है और उसने कहा है कि ए रबी, तू जो मोहज़े करता है वो कोई और नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। कोई भी शख्स तब तक वो मोहज़े नहीं दिखा सकता जब तक खुदावंद उसके साथ ना हो। यानी तू खुदावंद की तरफ से उस्ताद होकर आया है। वहाँ पर निकोदेमस के ये अल्फाज हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर उसे मिकवे के बारे में तालीम दी है कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो ले तब तक वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। यानी दाखिल होना तो दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकता। हमने ये देखा था कि जब खुदावंद यीशु ईद के वक्त में है तो वो क्या कर रहे हैं जी, ईद फसह और फतीर के टाइम में और पहले फलों की ईद के टाइम में वो बहुत सारे मुआज़े दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखनी है कि खुदावंद यीशु एक रब्बी है, और सिर्फ रब्बी नहीं बल्कि उस्ताद आज़म है। ठीक है जी, जिसको इब्रानी में राव कहते हैं। हालेलुया। लोग जो है वो ईद में खुदावंद यीशु से ना सिर्फ शिफा लेते थे बल्कि तालीम भी लेते थे। आमीन। जब भी खुदावंद के जोर आना है तो सिर्फ शिफा की नीयत से नहीं आना, बल्कि इस नीयत से भी आना है कि हम खुदावंद के कलाम को समझें। आमीन। जब लोग खुदावंद के पास तालीम लेने आ रहे हैं, जब लोग खुदावंद से शिफा लेने आ रहे हैं, तो क्या हुआ है कि खुदावंद की जो है वो शोहरत फैल रही है। क्योंकि ईद में सिर्फ और सिर्फ एक घराना या दो घराना नहीं आता था, बल्कि लोग अपने सारे घराने समेत यानी जितने भी घर के अफराद थे वो ईद में आते थे। ये बात मैं कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि बच्चे बच्चे की जुबान पर उस वक्त नाम था रब्बाई यहोशुआ। आमीन। या राव यहोशुआ। हालेलुया। जिस बात से उस वक्त के आलमों को जो है वो तकलीफ होती थी। लेकिन जो आजिज है जैसे निकोदेमस की तरह, वो कहता है कि नहीं भाई, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। निकोदेमस जो है वो खुदा यीशु के पास काउंटिंग ऑफ दी उम्र की यानी उम्र की गिनती का जो पहला हफ्ता है उसके पहले दिन आया। ठीक है जी, पहले फलों की ईद के पहले दिन जो है वो खुदा यीशु के पास आया और वहां पर ये बातचीत हुई है। जो काउंटिंग ऑफ दी उम्र का जो पहला हफ्ता है वो खुदावंद यीशु ने यरूशलेम ही में गुजारा है। ठीक है जी, वो यरूशलेम ही में गुजारा है क्योंकि ईद के दिन चल रहे थे। वैसे तो पेंतीकोस्त एक तरह से ईद के ही दिन है, क्योंकि जब आपने 7 सबत गिनने हैं यानी पहले फलों की ईद से लेकर पेंतीकोस्त तक जब आपने 7 सबत गिनने हैं तो वो भी आपके लिए ईद ही के दिन है, क्योंकि हफ्तावार जो सबत है वो भी क्या है जी, ईद है। तो ईद के मायने हम अच्छे तौर पर जानते हैं कि सिर्फ खुशी करना नहीं है या नए कपड़े पहन लेना या अच्छे खाने खा लेना नहीं है, बल्कि मुकर्ररा वक्त पर खुदावंद के हुजूर हाजिर होना है। आमीन। वो जिस्मानी तौर पर भी है और रूहानी तौर पर भी है। पहला हफ्ता खुदावंद यीशु ने यरूशलेम में गुजारा है, और उसके बाद जो दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है, लिखा है जी कि खुदावंद यहूदिया में आया है। कहाँ पर आया जी? यहूदिया में आया है। एक बात हमने जो बड़ी ख़ास तौर पर सीखी है यहाँ पर आफताब सर से, कि जो यहोवा खुदा का नाम है या जो यशवा नाम है वो इब्रानी हरूफ तहज्जी का जो सबसे छोटा हर्फ यानी योद है उससे शुरू होता है नाम। यानी यहोवा नाम भी योद से शुरू होता है और यशुवा या यहोशुआ नाम भी योद से शुरू होता है। तो योद इब्रानी जो हरूफ तहज्जी है उनमें सबसे छोटा लेटर है या छोटा हर्फ है। इसी तरह जब खुदावंद ने खिदमत का आगाज किया तो नासरत से जो है वो आगाज किया। कहाँ से शुरू किया जी? नासरत से आगाज किया। यानी जो गलील का जो एक बड़ा वसी इलाका था उस पर जो नासरत का शहर था वो एक डॉट की तरह था। यानी अगर हम मैप पर देखें ना तो वो एक डॉट की तरह है, यानी बिल्कुल छोटा सा जो है वो शहर था जहाँ से खुदा यीशु ने खिदमत का आगाज किया। ठीक है जी, तो ये भी जो है वो एक ख़ास बात है कि नाम भी जो है वो छोटे हर्फ से शुरू हो रहा है और खिदमत का आगाज जहाँ से हो रहा है
وہ بھی کیا ہے جی؟ چھوٹی سی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ لکھا ہے کہ ناصرت سے جو ہے وہ خداوند یسوع بپتسمہ لینے کے لیے یہودیہ میں آیا ہے۔ تو آغاز کہاں سے نظر آ رہا ہے جی؟ ناصرت سے، آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتہ کے جو یعنی کاؤنٹنگ آف دی عمر کا جو پہلا ہفتہ ہے وہ خداوند نے کہاں پر گزارا ہے جی؟ یروشلم میں گزارا، اور اس کے بعد جو دوسرا ہفتہ ہے کاؤنٹنگ آف دی عمر کا، عمر کی گنتی کا جو دوسرا ہفتہ ہے، اس میں خداوند یسوع شاگردوں کے ساتھ یہودیہ میں آئے ہیں۔ کہاں پر آئے ہیں جی؟ یہودیہ میں آئے، اور یہودیہ میں آ کر انہوں نے شالیم کے نزدیک جو اینون کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے بپتسمے دیے ہیں۔ کس نے؟ خداوند یسوع کے شاگردوں نے۔ خداوند یسوع تعلیم دیتا تھا اور شاگرد کیا کرتے تھے جی؟ بپتسمہ دیتے تھے، آمین۔ اور خداوند یسوع نے خود کسی کو بھی پانی سے بپتسمہ نہیں دیا، کیونکہ وہ روح القدس سے جو ہے وہ بپتسمہ دینے کے لیے آیا تھا۔ اور یہی خدمت کے آغاز میں بتایا گیا مقدس یوحنا کاہن کو کہ جس پر تو روح کو کبوتر کی صورت میں اترتا ہوا اور ٹھہرا ہوا دیکھ لے، وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہوگا۔ سو خداوند یسوع تعلیم دیتا تھا، اور خداوند یسوع کے شاگرد کیا کرتے تھے جی؟ بپتسمہ دیتے تھے، آمین۔ کم و بیش 4 ہفتے انہوں نے وہاں پر کیا کیا ہے جی؟ بپتسمے دی ہیں۔ کتنے ہفتے جی؟ 4 ہفتے۔ جو مائیکل روڈ جیسی اس کو جو کرونالوجی وہ بیان کرتا ہے، یعنی جو تاریخ وہ ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے انجیل جلیل کی، وہ بتاتا ہے کہ کم و بیش 4 ہفتے جو ہیں وہ خداوند یسوع نے اور یعنی تعلیم دی ہے، اور شاگردوں نے وہاں پر جو ہے وہ بپتسمے دی ہیں، آمین۔ سو جو 5واں ہفتہ ہے کاؤنٹنگ آف دی عمر کا، اس میں کیا ہوا؟ اس میں خداوند یسوع کہاں پر گئے ہیں جی؟ سامریا کے علاقہ میں۔ کہاں پر گئے ہیں جی؟ سامریا کے علاقہ میں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں یہاں پڑھوں گا آپ کے لیے۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ تو یہاں پر پھر گلیل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ خداوند یسوع نے کانا گلیل میں پانی کو مے میں تبدیل کیا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عید فصح کے لیے یروشلم میں آ گئے تھے۔ پھر یروشلم کے بعد جو ہے وہ یہودیہ میں گئے ہیں، انون کے علاقہ میں بپتسمے دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یاشوا نے پھر گلیل کو جانا چاہا ہے، لیکن لکھا ہے کہ اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ لکھا ہے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا، ٹھیک ہے جی۔ بس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے، وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا۔ کس کو دیا تھا جی؟ مقدس یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا، یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ سو ہم یہاں پر ان تمام باتوں کو اچھے طور پر جانتے ہیں کہ خداوند یسوع کی وہاں پر سامری عورت سے کیا بات چیت ہوئی، اور جب خداوند نے اس کی زندگی کا سارا حال بتا دیا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ اور جب اس نے اس چیز کو زیوم کیا یا سوچا ہے کہ یہ جو شخص مجھ سے بات کر رہا ہے اس نے میری زندگی کا حال بتا دیا ہے، تو یہ جو ہے عام بندہ نہیں ہے، یہ ضرور کوئی خدا کا بندہ ہے یا نبی ہے۔ تو فوراً جو ہے وہ اس نے ایک سوال کیا ہے خداوند یسوع سے کہ تو یہودی ہو کر، پہلے تو اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ یہودی جو ہے وہ سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ جی یروشلم میں کوہ موریا پر پرستش ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں جی کہ یہاں پر جو ماؤنٹ گیرزیم ہے وہاں پر پرستش ہونی چاہیے۔ تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ خدا یسوع سے سوال کا جواب لینا چاہ رہی ہے کہ یہ جو سامری اور یہودیوں میں ایک بات چل رہی ہے، تو نبی ہے، تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، یہ بات بڑی جو ہے نا قابل غور ہے۔
تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ اول تو سامریوں کے بارے میں یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی وہ یہودی تھے۔ کیا تھے جی؟ یہودی تھے۔ پہلے تو یہ بات کی جاتی، میں تو یہی سنتا آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو مکر جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، پنجابی جی کہتے ہیں موئے تو مکر دا کوئی علاج نہیں۔ تو یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسکنسیپشن پھیلاتے ہیں، کرسچنس کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اول تو یہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر یہودی اور اسے پتہ نہ ہو کہ وہ کس کی پرستش کر رہا ہے، یا خداوند یسوع ایک یہودی عورت کو یہ بات کہ کیا یہ واجب ہے؟ یہودیوں میں تو جناب 12 برس کے بچے کو وہ توریت سکھا دیتے ہیں، اور اس میں یہ لازمی طور پر سکھایا جاتا ہے کہ جی سن اسرائیل، یہوہ ہمارا خدا ایک ہی یہوہ ہے، یا یہوہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو خداوند کہہ رہا ہے کہ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سامری ہیں وہ یہودی تھے ہی نہیں، وہ یہودی تھے ہی نہیں، بلکہ ان کو جو ہے وہ سور کا جو بادشاہ ہے وہ سامریا میں اس نے ان کو بسایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ اسلام آبادی ہیں، یا پنڈی میں رہتے ہیں تو جی یہ پنڈی والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سامریا جو ہے وہ شہر کا یا علاقے کا نام تھا جہاں پر غیر قوموں کو لا کر بسایا کر وہ جب وہ وہاں پر بسے ہیں تو رہنے والوں کو سامری کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ میرے ساتھ دیکھیے والا دوسرا سلاطین اس کا 17واں باب چیپٹر 17 اور اس کی 24ویں آیت۔ سے اور شاہ یسوع نے بابل اور کوتا اور اووا اور حمات اور صفوئیم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں بسایا، سو وہ سامریا کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے۔ آمین، ٹھیک ہے جی۔ سو کس نے کیا ہے جی؟ شاہ سور نے بابل اور کتا اور اووا اور حمات اور صفر وام کے لوگوں کو لا کر کہاں بسایا جی؟ بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک شہر نہیں، بہت سارے شہروں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان شہروں میں بسایا تو کن کو بسایا جی؟ غیر قوموں کو۔ کن کی جگہ پر؟ اسرائیل کی جگہ پر، یعنی جو وہاں پر اسرائیلی تھے ان کو اس نے کہیں اور شفٹ کر دیا، اور جو وہاں کی غیر قومیں تھے ان کو یہاں پر لا کر شفٹ کر دیا۔ اب ان غیر قوموں کے پاس جب شریعت آئی ہے تو انہوں نے اپنی مرضی سے وضاحت کی ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں یعنی آڈیو ریکارڈ میں نہیں کہنا چاہتا، وہ پھر ہم بعد میں بھی سیٹنگ میں بھی بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں کہ خداوند نے یہ مطلب سوال کیوں آ گیا ہے کہ جی ہم اس پہاڑ پر پرستش کریں یا اس پہاڑ پر، ٹھیک ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ پہلی گل تو تمہیں پتہ ہی نہیں کتنی پرستش کرنی ہے، اگر جانتے تو کوہ موریا پر ہی کرتے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ موریا کا مطلب کیا ہے؟ موریا کا مطلب ہے کہ یہوہ استاد ہے، یہوہ استاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ ہوتا تو ضرور جو ہے وہ آپ یہوہ خدا سے سیکھتے۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ جب مسیح آئے گا یعنی مسیح آئے گا، مشیاخ آئے گا، تو وہ اس جو ہے وہ ہمارے سوال کا یا اس مسئلے کا حل کر دے گا۔ تو خدا یسوع نے کہا کہ میں جو تجھ سے بات کر رہا ہوں وہی ہوں، میں نے تجھے بتا دیا ہے بھائی میں یہوہ ہوں، میں استاد ہوں، مجھ سے سیکھ، کیا کر؟ مجھ سے سیکھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہوہ کیا ہے جی؟ استاد ہے۔ کوہ موریا کے یہ معنی ہے، یعنی اس پہاڑ پر کیا ہوگا جی؟ یہوہ سکھائے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ روایات موجود ہیں کہ باپ ابراہیم سے جو قربانی مانگی گئی اسحاق کی وہ کوہ موریا پر مانگی گئی، سو وہیں پر جو ہے وہ سکھایا گیا ہے کہ ایک شخص آئے گا جو کیا ہوگا جی؟ قربان ہوگا، کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ وہیں پر تصویر دکھائی گئی ہے کہ سب قوموں کے لیے خدا کا بیٹا۔ ابراہیم کے کیا معنی ہے جی؟ قوموں کا باپ۔ یہوہ کون ہے؟ قوموں کا باپ۔ ابراہیم کیا ہے جی؟ تصویر ہے۔ اور اسحاق کس کی تصویر ہے جی؟ بیٹے کی۔ تو خدا کا بیٹا، یہوہ کا بیٹا، بین یہوہ کیا ہوگا جی؟ قربان ہوگا،
तमाम कौमों के लिए। आमीन। तो अगर हम उस पहाड़ के बारे में जानेंगे, उस खुदा के बारे में जानेंगे, तो फिर ही हमें मालूम होगा। आमीन। तो क्या हुआ है जी कि जब खुदावन ने उसे बताया है कि जी मैं मसीह हूँ, तो उसने कहा जी वाकई तो वाकई मसीह है, क्योंकि मसीह ही सबके बारे में बता सकता है, उसकी ज़िंदगी का हाल बता सकता है। जैसे खुदा ने उसे कहा कि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं है। सो उसने जाकर जो है वो सामरिया के शहर में क्या किया जी, एक तरह से मुनादी कर दी है कि जी देखो एक शख्स जिसने मुझे मेरा सारा हाल बता दिया, क्या वाकई यही मसीह है। तो जब वो आए हैं तो उन्होंने कहा जी कि अब हम औरत की बात पर यकीन नहीं करते, बल्कि हमने तुझे देख लिया और तू वाकई ही मसीह है। सो गैर कौमों ने क्या किया जी, खुदावन को कबूल किया। लेकिन कब तक, ये भी हम 70 हफ्तों की नबूवत में देखेंगे, क्योंकि एक वक्त ये भी आया कि सामरियों ने धक्के मारकर याशवा और उनके शागिर्दों को निकाला है। सेम कृष्ण वाला हाल उन्होंने खाया। सिचुएशन, मसीह को कबूल करना है लेकिन अपने मजहबी सिस्टम के मुताबिक, तौरेत के मुताबिक नहीं। खुदावन हमने ये इस बात पर गौर करनी है कि जो खिदमत का है ये सिलसिला, उस पर बड़ा गौर करना है कि जी नासरत से यहूदिया, यहूदिया से गलील, गलील से यरूशलेम, यरूशलेम से फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर गलील। क्यों पहले यरूशलेम या यहूदिया में खुदावन क्यों गया? क्योंकि खुशखबरी पहले यहूदी के लिए, पहले इसराइली के लिए, बेन यहोवा यसराइल, इसराइल जो खुदा का पहलौठा है उसके लिए है, खुदा का बेटा उसके लिए, ठीक है जी। फिर गैर कौमों के लिए। और एक बात याद रखें कि खुदावन ने डायरेक्ट किसी को यानी किसी यहूदी को नहीं कहा कि मैं मसीह हूं। ये वाह जो है वो सामरियों का इलाका या सामरी औरत को कहा कि जी मैं मसीह हूं। क्यों? क्योंकि यहूदियों को सारी समझ दी गई। क्या कहा था शागिर्दों को खुदा यीशु ने कि तुम्हें तो आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, यानी उनसे बात इनडायरेक्ट की है। जैसे उन्होंने पूछा कि जी तू हैकल में से खरीदो फरोख्त करने वाले को निकाल रहा है, तो किस इख्तियार से निकाल रहा है? तो कह सकता था भाई मैं मसीह हूं, मेरी हैकल है, मेरी मर्जी। लेकिन नहीं कहा जिस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इनडायरेक्ट समझाया उनको। लेकिन गैर कौमों को डायरेक्ट समझाया, फिर भी समझ नहीं आ रही। तो लाजिम है कि जो गैर कौमें हैं वो खुदावंद को उसी तरह से कबूल करे जिस तरह से वो चाहता है, अपने रिलीजियस सिस्टम के मुताबिक नहीं। सो एक और जो है हम देख लें, लूका 17 बाब उसकी 11 था 19 आयत। सिर्फ 19 आयत को पढ़ लेते हैं, गुजारिश से सिर्फ 19 आयत को तिलावत किया जाए। फिर उससे कहा उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। 18वीं आयत भी पढ़ दें। क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते। फिर उससे कहा उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। आमीन। ठीक है जी। मैं ये परदेसी पर ज़रा फोकस करवाना चाहता था कि ये जो 10 कोड़ियों ने शिफा पाई, यहाँ पर 10 कोड़ियों ने शिफा पाई है, ठीक है जी। उनमें से एक वापस आया, एक वापस आया, और लिखा है कि ये सामरी थे। 10 के 10 क्या थे जी? सामरी थे। अब ये बात बड़ी काबिल गौर है कि है सामरी, और उन्होंने जब शिफा पाई है, यानी शिफा पाने से मरा जब उन्होंने इल्तिजा किया है कि खुदावंद हमें शिफा दे, तो खुदावंद ने कहा कि जाओ जाकर अपने तईन काहिनों को दिखाओ। भाई यस्सु से शिफा लेनी है तो फिर तो रेत पर अमल करना शुरू भी करना है, ठीक है जी। याशवा ने कहा कि जाओ जाकर अपने तईन काहिनों को दिखाओ, यानी तुम शिफा पा चुके हो, अब जाकर क्या करो? शरीयत पर अमल करो, ठीक है जी। जिसको भी शिफा दिया कहा कि दोबारा गुनाह ना करना, यानी शरा पर, शरीयत पर क्या करना जी? अमल करना। सो यहाँ पर साफ लिखा है कि जी खुदावंद यीशु खुद कह रहा है कि इस परदेसी कि क्या है जी, ये परदेसी है यानी गैर कौम का है। तो ये दूसरी गवाही है कि जो सामरिया के इलाका में बसाए गए थे वो क्या थे जी? गैर कौम से, ठीक है जी।
سو اس کے بعد جو ہے وہ خداوند یسوع بادشاہ کا ایک ملازم ہے اور اس کے بیٹے کو شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب اس کی 43ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. پھر ان دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے. ٹھیک ہے جی. سو جب خداوند گلیل میں آئے اس سے پہلے سامری کے ساتھ کتنے دن رہے ہیں جی؟ 2 دن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک دن خداوند کے نزدیک ہم جانتے ہیں 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. سو 2 دن کس کو پیش کرتے ہیں جی؟ 2000 سال کو. ٹھیک ہے. یہودیوں نے یاشوا کو اس وقت میں بھی قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں نے نہیں بھی کیا. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے کیا تھا انہوں نے جنگ نہیں کی، بلکہ وہ کیا ہوا جی، وہ یروشلم سے یا اسرائیل سے باہر آ گئے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ میں 70 AD کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اسرائیل جو ہے اس طور پر یاشوا کو قبول نہیں کر رہا. یعنی زیادہ تر جو سلطنت ہے اسرائیل میں اس ٹائم جو ہے وہ حکومت ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ یاشوا کو قبول نہیں کر رہی. لیکن جو عام یہودی ہے جو کلام سے پیار کرتا ہے وہ یاشوا کو قبول کر چکا ہے اور مزید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ جو تو یہودی یاشوا کو قبول کر رہے ہیں وہ توریت میں بھی قائم ہے، لیکن ادھر سے غیر قوموں کی طرف سے جو بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بس بیچارہ ٹیڑھا میٹھا ہی آ رہا ہے بیچارہ. لیکن کس طرح سے آ رہا ہے؟ شرع کو نہیں جانتا، مبارک حالی کو نہیں جانتے کہ کس طرح سے مبارک ہونا، بلکہ وہ پستا جا رہا ہے. اور یہ میں بہت ساری سچویشن دیکھتا ہوں. زیادہ تر کیا ہے جی؟ وہ پس رہا ہے. لیکن اس طرف جو اسرائیل کا حصہ یاشوا کو قبول کر رہا ہے وہ پہلے تو پروسپر تھا، لیکن اس سے پھر اور زیادہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یاشوا کو تورا کے ساتھ قبول کرنا. جہاں تک بھی یہ آڈیو جائے گی، جو بھی سنیں یہ یاد رکھیں کہ خداوند کو توریت کے ساتھ قبول کرنا. ہاللیلویا. سو 2000 سال کا جو ٹائم پیریڈ دیا گیا، یعنی یاشوا کے اٹھائے جانے تک، آسمان پر اٹھائے جانے تک، اب تک جو ہے وہ ہمیں 2000 سال ہو رہے ہیں تقریباً، کم و بیش. تو ابھی کیا ہے؟ غیر قوموں کے لیے ٹائم ہے. ابھی غیر قوموں کے لیے ٹائم ہے. جیسے ہی رومیو کے خط کے مطابق اسرائیل نے یسوع کو قبول کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا جی؟ یاشوا آ جائے گا. کیونکہ متی رسول کی معرفت انجیل جلیل میں جو یاشوا کے الفاظ ہیں جو متی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک اسرائیل یہ نہ کہے مبارک ہے وہ جو یہوہ کے نام سے آتا ہے، تب تک وہ یسوع کو نہیں دیکھیں گے. باروک ابا بشم یہوہ. تو جس دن انہوں نے عبرانی سے اے کلمہ پڑھ لیا، اور جلد از جلد وہ پڑھیں گے. آمین. ہاللیلویا. سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ کا ملازم ہے اس کے بیٹے کو جو ہے وہ یاشوا نے شفا دیا. وہ خداوند یسوع کے پاس ہے. اس نے سنا ہے کہ جی یسوع کہاں پر ہے جی؟ گلیل میں ہے، کیونکہ شہرت پھیلتی جا رہی ہے. اور اس نے آ کر جو ہے اسے درخواست کی ہے کہ میرے بیٹے کو شفا دے اور میرے ساتھ چل. اور خداوند یسوع نے صرف اتنا ہی کہا کہ جا تیرا بیٹا جیتا ہے. ٹھیک ہے جی. جا تیرا بیٹا جیتا ہے. کیوں خداوند نے یہ الفاظ کیا ہیں؟ کیونکہ عید پینتیکوست نزدیک آ رہی ہے. یعنی مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے الفاظ جائیں گے. یاشوا نے جیسے کہا ہے تو وہ ایمان رکھ کر وہاں سے چل دیا. اور اس کے نوکر نے آ کر اسے بتایا کہ اس وقت میں اس نے شفا پانی شروع کر دی تھی. اور اس نے پھر نوٹ کر لیا کہ یہ وہی ٹائم ہے جب یاشوا نے کہا ہے کہ جا تیرا بیٹا جیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اچھا جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے جی، یوحنا 4 اس کی 54ویں آیت میں لکھا ہے یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا. یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے آ کر گلیل میں آ کر دکھایا ہے. ٹھیک ہے جی. معجزے تو بہت سارے ہو رہے ہیں، لیکن یوحنا یہ کون سا معجزہ ہے جس کی طرف دھیان دلا رہا ہے؟ پہلا معجزہ غیر قوموں میں جو کیا ہے، عورت کو اس کی زندگی کا سارا حال بتایا. دوسرا معجزہ کیا ہے جی؟ غیر قوم کا جو بادشاہ کا جو ملازم ہے اس کے بیٹے کو کیا دیا جی؟ شفا دی. ٹھیک ہے جی. یہ 70 ہفتوں کی جو اسٹڈی ہے اس میں یہ چیزیں بڑی خاص ہیں.
یہ جب کبھی بات کرنی پڑے گی تو پھر یہ چیزیں یاد رکھنی ہے، کیونکہ جو کرونالوجی ہے، یہ جو اعتراضات کرنے والے بھی ہیں کہ جی انجیلاں چ کنٹراڈکشن ہے، انہاں دی کنٹراڈکشن ہے تو نکل جاندی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ایک پورا جو ہے وہ پروسیجر ہے، ایک پورا جو ہے وہ سلسلہ ہے خدا یسوع کی خدمت کا۔ اچھا جی، یوحنا 5واں باب پہلی آیت، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ تو کون سی عید بنتی ہے جی؟ پہلے پھلوں کی عید کے بعد عید پینتیکوست، کیونکہ 7 سبت جو ہے وہ یہاں پر پورے ہو رہے ہیں۔ سو عید پینتیکوست شروع ہونے سے پہلے سبت والے دن، ٹھیک ہے جی، خداوند یسوع جو ہے وہ اس شخص کو شفا دیتا ہے جو کہ 38 برس سے بیمار ہے۔ اچھا، یہ صرف یہاں پر آخری باتیں ہوں گی، میں کوشش کروں گا کہ جلدی اس کو کلوز کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے جی کہ وہ بھیڑ دروازہ، بھیڑ دروازہ ترجمہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر یاشوا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حوض ہے اس میں ایک مسکنسیپشن جو میں نے سنا ہے کہ جی اس میں جو قربانیوں کا بلڈ تھا وہ حوض میں جمع ہوتا تھا، جہاں پر 38 برس سے بیمار شخص وہاں پر لیٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور پانی اوپر آ جاتا تھا اور خون نیچے چلا جاتا تھا، اور ہوتا ایسے ہی ہے ویسے، بلڈ اور پانی کی جگہ پر ہو تو بلڈ نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ بلڈ میں وزن ہے اور اس میں جان ہے، ٹھیک ہے، پانی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ایک ہمیں غلط بات سکھائی گئی تھی کہ جی وہ پانی بلڈ تھلے چلا جاتا ہی تو پانی اتنے آ جاتا ہی، تو فرشتہ آ کے پھر ہلاندا سی تو بلڈ تے پانی مکس ہو جاتا ہے، تو مکس ہونے کے بعد جو بھی بیمار شخص اس میں کودتا تھا وہ شفا پاتا تھا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نان سینس سی بات یہ ہے کہ جڑی بڑی بے وقوف اور جاہلانہ بات یہ ہے کہ وہاں پر اشخاص یا لوگ کیا ہیں جی بیمار ہیں، لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، پس مردہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو پہلے بیمار ہیں ان کے پاس آپ اور بیکٹیریا جو ہے وہ جمع کر دیں اور بلڈ جمع کر دیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب بلڈ جتنا پرانا ہوگا اتنا زیادہ وہ بالے جان بنے گا، یہ میڈیکلی جو ہے وہ بڑی واضح بات ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جی حوض میں بلڈ کا کام ہی نہیں بنتا اور نہ بیمار لوگوں کا اس کے پاس لیٹنا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں کہ فرشتہ آگے پانی لاتا تھا، یہ ساری ادھر اردو ترجمہ میں بریکٹ میں ہے، کہاں پر ہیں جی؟ بریکٹ میں ہے۔ اور جو اینشنٹ گریک ٹیکسٹ ہیں، جتنے بھی یونانی کے جو تراجم ہیں، ایون کہ یہ ہبرو سے بھی ثابت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں لکھی کہ جی فرشتہ اوپر سے آتا تھا، وہ پانی لاتا تھا اور پانی جب ہلتا تھا تو لوگ اس میں چھلانگ لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ بنتا ہے کہ جی لوگ اس حوض کے پاس لیٹے کیوں ہوئے تھے اور پانی کے ہلنے کی کیا بات؟ فرشتے کا ذکر نہیں ہے، پانی ضرور ہلتا تھا۔ وہ کیوں ہلتا تھا؟ کیونکہ حوض کی سیٹنگ اس طرح کی تھی کہ جو پہلے والا پانی تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ ڈرین ہو جاتا تھا، وہ نکل جاتا تھا، تو جو نیا پانی آتا تھا وہ ایک دم سے پریشر کے ساتھ آتا تھا، اور اسرائیل میں اس طرح کے حوض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایس ٹنل ٹائپ جو ہے نا وہ یہ حوض تھا، ٹھیک ہے، یہ تاریخی طور پر ثابت ہے بات، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہاں پر جو اسرائیلی اسکالر انہوں نے خود یہ باتیں کی ہیں اور باقاعدہ انہوں نے تصویریں لگائی ہیں کہ جی اتنے کوئی فرشتہ نہیں سی آندا، بلکہ کیا ہوتا تھا، جو پہلے والا پانی وہ نکل جاتا تھا اور جو نیا پانی آتا تھا وہ پریشر کے ساتھ آتا تھا، اور جو وہاں پر لیٹا ہوتا تھا اس کو یہ لگتا تھا، مطلب یہ تھیوریاں ہیں، یا وہاں پر جو بھی ازیوم یہ کیا جاتا تھا کہ جی لگدا کوئی دیوی آگے پانی نو ہلاندی ہے، کوئی کسی نے دیوی کا نام لے دیا تاریخ میں، کسی نے فرشتے کا نام لے دیا، جب کس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ نہمیہ گارڈن اسکالر ہے جی، وہ کہتا ہے کہ میری سسٹر جہاں پر رہتی ہے، کہتا وہاں پر بھی ایک حوض ہے، کہتا میں وہاں پر کھڑا ہوا تو اچانک سے پانی میرے پیروں کے پاس سے نکل گیا، تو کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، پانی سوکھ گیا ہے، کہتا پھر اچانک سے جب پانی آیا تو میں نے کہا اچھا یہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسرائیل میں اس طرح کے حوض ہیں، پہلے والا پانی نکل جاتا ہے، دوسرا پریشر کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح رہتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اس پانی کو ہلا رہی ہے، ٹربل کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیٹے کیوں تھے اس کے پاس یا جمع کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ غسل کرنا چاہتے تھے وہاں سے، سادہ سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہیں پر منہ دھو لیا، وہیں پر کھا لیا، وہیں پر لیٹ گئے۔ بیمار بندہ اور کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا۔ تو یہی بات یاشوا نے اسے کہا، اس 38 برس سے جو بیمار شخص ہے اسے پوچھا کہ پتر شفا پانی شفا چاہنا ہے،
اس نے کہا کہ جی میرے کو تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے جڑا مینوں ہوش سے لے کے جائے، میرے اتر دیا پہلے کو اتر جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تو اس حالت میں بھی نہیں ہوں کہ خود اٹھ کر اپنا منہ دھو سکوں یا غسل کر سکوں. تو جب پانی آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، پھر پانی نکل جاتا ہے، تو میں انتظار ہی کرتا ہے. تو جنہوں نے اس چیز کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ پانی ہلتا کیوں ہے، تو انہوں نے اپنے طرف سے جو ہے وہ مدراج لکھ دی کہ جی فرشتہ آتا تھا اوپر سے، وقت مقررہ تھا اور جی وہ ہلاتا تھا تو بلڈ اور پانی مکس ہو جاتا تھا. یہ ساری جو ہے وہ غلط بات ہے. ایک اور بات بھی ہے جو ایک متھ پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جی وہاں پر لوگ سوتے تھے اور ایک دیوی ہے یا دیوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر جو بھی جا کر سو جاتا تھا وہ جب اٹھتا تھا تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. تو بہت سارے کرسچن سکالرز یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جی یسوع نے انہیں سون ہی نہیں دیتا، انہوں نے کہا اٹھ تو سون کا انتظار نہیں کریں گا. تو اس طرح کی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے وہ تھیوریاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں نے کافی دیر اسٹڈی کی تھی، کبو بیش 5-6 مہینے میں نے اس پہ لگائے تھے، کیونکہ یہ بات آسان نہیں ہے ایک دم سے کہہ دینا. ٹھیک ہے، خاص طور پر جب کووڈ کا ٹائم تھا تب یہ میں نے اس چیز کو پڑھا تھا. تو عید پینتیکوست سے جو پہلے سبت تھا، اس سبت والے دن خداوند نے 38 برس کے بیمار شخص کو شفا دی ہے اور اس کو کہا ہے کہ اپنا جو ہے وہ 4 پہ اٹھا کر چل پھر. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ 4 پائی نہیں تھی، وہ ایک صرف اور صرف میٹ تھا، ایک لمبا سا میٹ تھا جس کو آدمی بچھا کر اوپر لیٹ جاتا ہے. تو اس شخص نے کیا کیا، صرف اس میٹ کو لپیٹا اور جو ہے وہ کندھے پر رکھ کر جب وہ جا رہا تھا تو فرشتہ نے شور پاتا تو سبت توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ خداوند سے متعلقہ بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں تو فرشتوں کے نزدیک یا جو زیادہ کٹر بنتے ہیں شرع کے لیے ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے جی، شرع ٹوٹتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے وہ جو ہے اور کام کرتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنے جانور کو پانی بھی پلانا ہے، کھانا بھی کھلانا، تب سبت نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کسی نے خداوند کے جلال کے لیے یا یاشوا کی بات مان کر اس نے میٹ ایک اٹھا لیا ہے تو جی تو کیا کر رہا ہے، تو سبت کو توڑ رہا ہے. مقصد کیا تھا یاشوا کے اس کام کو کرنے کا؟ کیونکہ فریسی اس چیز کے خلاف تھے کہ سبت والے دن شفا کا جو ہے وہ نام بھی لیا جائے. جیسے اب کوئی فریسی ہے تو میں انہوں جا کے کہاں جی دعا کرو میں بڑا بیمار ہے، تو انہیں کہنا دعا تے زور لگ جاتے نہیں پرے ہو جا کسی اور ٹائم آئی. اچھا، وہ میرے جیسا بندہ 6 دن مصروف، سبت والے دن پھر ٹائم ملا کہ چلو یار اب جا کے اپنی مسئلے کے لیے دعا کراتا ہوں. پھر فریسی نے کہا جا بھائی تو کدھر آیا ہے، تین نہیں پتا سبت والے دن کام نہیں دعا. جبکہ توریت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ سبت والے دن آپ شفا کے لیے دعا نہ کریں. لیکن کیونکہ جب آپ آئے ہیں تو آپ نے تب ہی خداوند سے مانگنا ہے نا. ویسے تو اسرائیل روز دعا کرتا ہے، لیکن لازم یہ خاص وقت ہے سبت کا جس میں دعا کرنا ضرور ہے. اپنے مسائل اور وسائل کو خداوند کے زور رکھنا ضرور ہے. ہلیلویا. سو انہوں نے کیا کیا جی، جب ہم 5ویں چیپٹر کو پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل کو، جب انہوں نے دیکھا ہے کہ جی اس نے میٹ اٹھایا ہے، اور کس کے کہنے پر اٹھایا؟ یاشوا کے کہنے پر. کس کے کہنے پر جی؟ یاشوا کے کہنے پر. تو لکھا ہے کہ جی انہوں نے یاشوا کی اور مخالفت کی. کیا کیا جی؟ اور مخالفت کی، کیونکہ ان کے نزدیک جو وہ یاشوا سبت کو توڑتا تھا، جبکہ یاشوا سبت کو توڑتا نہیں تھا. تو ریت کے مطابق جو ہے وہ نیکی کی بات کرتا تھا، شفا کی بات کرتا تھا. کیونکہ سبت والے دن شفا کی بات کرنا ضرور ہے، نیکی کی بات کرنا ضرور ہے. ہلیلویا. سو خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے مبارک. آمین.